वेलकम टू आवर प्रोग्राम। आज हमारे साथ प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब हैं और इस प्रोविंस में कुरैशी साहब को जानने वालों का एक बहुत बड़ा हल्का है, इसलिए कि आप आथर भी हैं और साथ साथ सिंध में डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो नाम हमें नज़र आते हैं, कुरैशी साहब का शुमार उनमें होता है। और साथ साथ जो हमारे उर्दू वाले जो दोस्त हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि सिंध की इकॉनमी पे कुरैशी साहब ने डॉक्टर इशरत हुसैन साहब के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है और वो चंद लोग हैं जिन्होंने सिंध की इकॉनमी को फोकस किया है। तो कुरैशी साहब से गुफ्तगू का जो फ़ायदा है वो ये है कि सिंध की डेवलपमेंट, सिंध की सोसाइटी पे भी नज़र डालने की ज़रूरत होगी और डाल सकेंगे, और साथ साथ सिंध की इकॉनमी या सिंध की जो मईशत है उस पर भी बात हो सकती है। कुरैशी साहब, एक चीज़ जो है मेरे जहन में काफ़ी अरसे से है, अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और उसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 साल की हुकूमत पे बड़े पैमाने पे तनकीद हमें सुनने को आई है। और अब चूँकि हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो तनकीद करने वाले जो लोग हैं वो सिंध के पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं, जिनका ओपिनियन बड़े पैमाने पे माना जाता है, उनको सुना जाता है। तो उनका अब रोल क्या होगा जब इलेक्शन आने वाली है? एक तो फोकस इस पे करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी के ऊपर जो तनकीद है उसका कितना हिस्सा रियलिस्टिक है और कितना हिस्सा जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बायस शामिल है। इस पे भी मैं आपका व्यू पॉइंट जानूँगा, लेकिन पहले ये कि ये जो पूरी तनकीद है कि जी गवर्नेंस सिंध की जो है वो ठीक नहीं रही, हमारे पास तबाही आ गई, और जो पूरा एक मंजर पोर्ट्रे किया जाता है वो एक बड़ा बिलीव किस्म का है। आपका क्या ख्याल है, ये तनकीद जो है इसमें कितना हिस्सा रियलिस्टिक है और कितना हिस्सा ये है कि चूंकि मैं भी उस पार्टी को पसंद नहीं करता इसलिए मैं करूँ? सही है, आपने अच्छी बात की, अच्छा सवाल किया है। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के जो 15 साल हैं वो इतने अच्छे नहीं गुजरे। और ये जो यहाँ मिसाल मैं देता हूँ कि गटर इतने खुले हुए हैं कराची के शहर में, मेरा साथ था फ्रीली, तो वो अभी तक जो है वो बन नहीं सके हैं और आए दिन कोई ना कोई मर रहा है बेचारा, यहाँ लोग, यहाँ बच्चे। एक तो ये है कि जो गवर्नेंस की सूरत हाल थी वो वाकई में ख़राब भी थी उसमें, मगर ये ज़रूरी है कि ये 50% तनकीद तो सही है मेरे ख्याल में। 50% ऐसे कि लोग वो अपनी भड़ास निकालते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि भाई ये नहीं है, मुझे ये फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो इस तरह। बाकी जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जो मसाइल बता रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स की जो प्रायोरिटी होती है वो होती है डेवलपमेंट। असल में पॉलिटिकल तो आप करें, पर प्रायोरिटी क्या है? जब तक आप लोगों को सहूलतें नहीं देंगे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अगर आप नहीं परवान चढ़ाते हैं या उनको उनके दरवाजे तक, घर तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचती, तो जाहिर है तो वो फिर तनकीदी करेंगे लोग। तो उसमें जो है कि काफ़ी हद से मेरे ख्याल में 50% मेरे नज़र में लोग सही हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। 50% तय करने का फार्मूला आपके पास क्या है? सर, वो जो हम देख रहे हैं, मिसाल टीवी अखबारें पढ़ रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ऐसे ही हैं। तो उसमें मैंने अंदाज़ा लगाया है खुद अपने तरफ से कि पॉलिटिकल एफिलिएशन है, पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है और कोई बायस भी है और पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है बाकायदा। अच्छा। काफ़ी मिसाल, अब ये 3-4 पार्टियां GDA का मिसाल ले लेते हैं, तो GDA पीपल्स पार्टी पे तनकीदी करती है, वो कुछ जो है कि वो सही है, किस हद तक वो गलत भी है। और इस तरह MQM जो वो भी उन पे करती है, वो भी बगैर किसी रीज़न के या ऐसे ही वो देते हैं कि भाई, मिसाल के तौर पर कहना कि पीपल्स पार्टी ने कराची पे कब्जा कर लिया, वडेरों ने कब्जा कर लिया, ये आ गए, इनको निकलना चाहिए, मतलब ये एक किस्म की कोई एकेडमिक और प्रोफेशनल तनकीद नहीं है।
یہ ہے ایک اپنے جذبات کی اور نفرت کے بنیاد پہ. تو اس سے جو میں نے اندازہ لگایا، جو ہم روز اتنا پڑھتے ہیں، ڈان پڑھتے ہیں، سندھی اخباریں، اردو اخباریں، تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اب ہمارے جائیں اگر انٹیریئر میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو جو کافی پڑھے لکھے نوجوان ہیں لوگ، وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی گورنمنٹ خاص طور پر. چیزیں تو بہت ہیں کہنے کے لیے. گورننس کی صورتحال اتنی اچھی نہیں رہی ان کے دور میں. جو کرنا چاہیے تھا، ان کے جو ایم پی ایس تھے یا ان کے جو منسٹر تھے، وہ اپنی لیول تک گئے نہیں کام کرنے کے لوگوں کے پاس. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا ایک خلا رہ گیا جو جس کی ضرورت ہے. مثال ایم کیو ایم ہے، جماعت اسلامی ہے، اس ٹائپ کی بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو اگر کراچی کی ڈیولپمنٹ میں جو ان کو گیپ محسوس ہوتا ہے اس پہ اگر تنقید کرتی ہے تو وہ جسٹیفائڈ ہے نا. جسٹیفائڈ ہے، وہ بالکل ہے، یہ تو میں کہتا ہوں. کراچی پہ جتنا کام ہونا چاہیے آپ کی نظر میں اتنا نہیں ہوا، وہ ان کو نہیں حق ہوا. پہنچتا ہے. بالکل صحیح ہے، یہاں تک تو صحیح ہے. مگر آپ رورل میں جائیں اگر تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں بھی ترقی کا کو ڈیولپمنٹ کا اتنا نہیں. حیدرآباد مثال ایک شہر ہے، قاسم آباد مینلی سندھی ایریا ہے مثال کے طور پر. وہاں گٹر کھلے ہوئے ہیں، راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ جا نہیں سکتے. گلیاں اتنی وہ لوگ آگے بڑھا کے آئے اپنے گھر جو ہوتی ہے انکروچمنٹ کی. تو اس طرح کی صورتحال. اور پورے دادو میرا شہر ہے، وہاں میں جاتا ہوں تو آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ آپ اندر جب جائیں گے شہر میں تو آپ کو روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا دیتے، کھڈے، یہ وہ. تو یہ بھی ایک چیز ہے پیچھے کا. مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ میں صرف کراچی کے اندر ہی پرابلم نہیں ہوئی، نہیں پورے اکراس دی پراؤنس. ہاں، اس کی وجہ سے آپ کو سوشل میڈیا بھرا ہوا نظر آتا ہے پیپلز پارٹی پہ تنقید میں. بالکل. اس میں بہت سارے دانشور ایسے ہیں، مثال سندھی دانشور یا سندھی پڑھا لکھا کلاس جن کی ایفیلیشن بازی میں نیشنلسٹک رہی ہے، انکلوڈنگ آپ کے. صحیح ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو دل میں سافٹ کارنر نہیں ہوگا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ تنقید جو ہے اس کا ایک حصہ تو اس پرانی ایفیلیشن کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے نا. وہ کتنا ہے؟ ہاں، وہ بھی میرے خیال میں کوئی 20-25% تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. بالکل یہ ہے. یعنی ریئلسٹک تنقید پیپلز پارٹی پہ اگر یہ کاٹے حصہ تو مطلب 50 سے بھی نیچے آ جاتی ہے نا. ہاں، پھر تو یہ آدھی تنقید آدھی. بالکل یہ کہ کیونکہ اب یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈیولپمنٹ کی پرائرٹی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا ہے، ان کے مسائل حل کرنا ہے. اصل بات تو یہ ہے، اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. لیکن اب یہ دانشور جو ہے پرو پی پی ہو یا انٹائی پی پی ہو واٹ ایور، مجموعی طور پہ یہ ہے کہ جی 15 سال میں گورننس اچھی نہیں رہی. بالکل نہیں رہی. ٹھیک ہے. اب الیکشن جب آتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو موقع ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کلاس ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں سندھ میں، اب یہ کوئی چھوٹی کلاس نہیں ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو سینکڑوں لوگ ملیں گے جن کا دماغ کام کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تبھی تو سوشل میڈیا پہ اتنی ساری بات ہوتی ہے. جی بالکل. ان کا رول کیا بنتا ہے؟ اب جو انٹلیکچوئلس ہیں ان کا تو رول یہی ہے کہ ایک تو اگر جو پیپلز پارٹی کے نزدیک ہیں یا تھوڑا، ان کو تو پیپلز پارٹی کو ہی بتانا چاہیے کہ بابا آپ کو فیوچر میں یہ کرنا ہے. ایسے کافی لوگ ہیں جو یہ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں. ابھی ہماری ایک دوستوں سے میٹنگ ہوئی تھی، جیسے امان اللہ شیخ، شہاب استو صاحب اور سب دوستوں نے مل کے بحث کیا، ڈسکشن کیا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. مگر اور کافی لوگ ہیں جو انٹیریئر میں بھی ہیں کہ بھائی ہم ان کو یہ بتائیں. دوسرا یہ میرے نظر میں جو انٹلیکچوئل ہے یا جو نوجوان ہیں خاص طور پر، ان کو آگے آ کے اپنے ایشوز جو ہیں، مسائل، ان کو آگے رکھنا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ نیکسٹ الیکشن میں اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ہم ووٹ بھی دیں گے، اگر یہ نہیں ہوتی تو ہم ووٹ نہیں دیں گے. کیونکہ اب میرے خیال میں ضرورت ہے کہ تھوڑی تبدیلی بھی ضروری آئے اور کچھ مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں اگر جو ایشوز لے سکتے ہیں. کیونکہ ایشوز کو پورٹرے کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے. اس کے میں ماڈس آپرینڈی پہ بھی آتا ہوں. جی.
لیکن جب یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ بھی جیت کے آئیں، ہاں تو مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس نظارے اتنے ریسورسز ہیں ہاں نہیں، کوئی پارٹی میکنگ ہے فرینکلی اسپیکنگ، بالکل اس کی شکل کیا ہوگی؟ نہیں، وہ تو پھر میرے خیال میں پیپلز پارٹی یا جو پارٹیز ہیں ان کو کنونس کریں، ان کو وہ ان کو لے آئیں تاکہ وہ مڈل کلاس لوگ آئیں تو ذرا کچھ، کیونکہ اب تو دیکھیں نا پشت و پشت ایک بڑا مہر، پھر دوسرا مہر، پھر تیسرا، پھر یہ لنڈ شیخ، یہ سارے جو ہیں سید ایسے ہی آ رہا ہے نا. دادا بھی ممبر تھا، میں لسٹ بنا رہا تھا، وہ دادا بھی ہے، پھر جناب بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، پھر پوتا بھی، وہ چلتی آ رہی ہے ڈائناسٹک، بالکل. اس کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر سندھ میں میرے خیال میں یہ تبدیلی نہیں آئے گی تو ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. کیونکہ اب جیسے لوگوں نے اٹھایا شعیب صاحب نے کہ بھوتار نامنظور، تو اس طرح سے وہ تو ٹھیک ہے، مگر اپنی جگہ جو پریکٹیکل ہم جائیں گے فیلڈ میں اور جا کے لوگوں سے بات چیت کریں گے، پھر ہی میرے خیال میں کوئی چیز نظر آئے گی یا تبدیلی آئے گی آگے بڑھنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ سندھ کے وہ دانشور جو پیپلز پارٹی پہ بڑے پیمانے پہ تنقید کرتے رہے ہیں اور یہ ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف ہیں، بالکل وہ پریکٹیکلی ان کو فیلڈ میں جانا پڑے گا، فیلڈ میں جانا پڑے گا لازمی طور، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اوکے، جہاں الیکشن کانسٹیٹوئنسیز ہیں یعنی وہ کمپین کریں گے پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے، بالکل فیلڈ میں جا کے کریں گے. از اٹ پاسبل کہ شعیب ہوسٹ ہو یا آپ یا جامی چانڈے ہو یا بہت سارے لوگ جی وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کریں گے؟ اور آج کل آپ کو پتا ہے ٹریولنگ کتنی مہنگی، ہاں مہنگی تو بہت ہے، مگر پھر بھی سر لوگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اب یہ فلڈس آئی تھی لاسٹ ایئر، تو ہم سب لوگ گئے تھے. شعیب صاحب تو 15 دن پورے سندھ میں بھی 4-5 دن، یہ پورا سیون منچر ہمارا جو علاقہ تھا، تو اس میں ہم گئے اور لوگوں سے ملے، لوگوں سے مسائل معلوم کیے، راشن بانٹے یا اور جو چیزیں ہیں، مگر ان سے کھل کے کچہری ہوئی، گپ شپ ہوئی، جن کے مسائل معلوم کرنا. ابھی تک وہ بیچارے اس چیز میں گھسے ہوئے ہیں اور ہم جاتے رہتے ہیں ہمارے گاؤں کے نزدیک جو بھی 4-5 کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں جا کے لوگوں سے. میں تو مراد علی شاہ صاحب کے ہی گاؤں میں بھی چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ سندھ کا دانشور جو چاہتا ہے کہ کوئی تبدیلی آئے جی اس کو فیلڈ میں جانا پڑے گا. ایک تو لوگوں کے ساتھ ایک رابطے کی مہم بھی چلانی پڑے گی، اور ایون پارٹیوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش ہو کہ جی آپ مڈل کلاس کے لوگوں کو بالکل کہنے کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ مثال پیپلز پارٹی جو ہے زرداری صاحب کی پارٹی ہے، ان کو ہم کہیں کہ جی آپ اور کچھ نہیں، دفعہ 5% سیٹیں تو جو ہے وہ مڈل کلاس کو دے دیں، ٹھیک ہے، بالکل دیں. پریکٹیکل جتنا فائنینشیل اسٹیک جڑ گیا ہے ویری مچ پاسبل ہے. اب آپ انڈیا کی مثال لے لیں نا، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں تو غریب غربا یا کیجریوال پورا ایک بندہ نکلا الیکٹ ہو گیا. پوری تاریخ ہے نا، ہاں تاریخ یہاں بھی تو ہمیں 66 سال ہو گئے ہیں، اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا نا. نہ پنجاب بدلا ہے، نہ سندھ بدلا ہے، نہ بلوچستان بدلا، نہ فرنٹ، مطلب کوئی پاکستان میں کوئی تبدیلی ابھی تک نظر آئی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس کے لوگ ہوں، لوگوں کو جائیں. اب جیسے سکھر ہے، لاڑکانہ، یہاں پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں نا، نواب شاہ ہے، بدین ہے، دادو ہے. سارے ڈسٹرکٹ یہ اگر ہم لوگ گروپ بنائیں وہ مختلف نوجوانوں کا پڑھے لکھے، اور جائیں اور لوگوں سے ملیں، تو میرے خیال اور ہماری ڈیوٹی ہے کیا، ہمیں کرنا کیا ہے. یہ ریئلائزیشن یا یہ احساس ہے لاسٹلی آخر میں کہ یہ چونکہ ہمیں کام کرنا ہے، ہم ابھی سے پریکٹیکلی اس کو کوئی شکل دیں. ایسی کوئی موومنٹ ہے یا یہ میری خواہش ہو سکتی ہے؟ نظر تو نہیں آ رہی ایک ایسی چیز. اب یہ جو شعیب صاحب والی ایک ہے بھوتاری والی، اس کو میں نے ان سے کہا کہ اب اس کو بھی کوئی شکل دیں حتمی. ایک سیمینار کیا تھا نومبر میں، اور اب 3 نومبر کو پھر کر رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر جب تک ہم ایک کوئی بنائیں گے نہیں گروپ یا کوئی ایسی پارٹی تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب یہ کہ گروپ بنانا پڑے گا. ہاں گروپ جا کے لوگوں کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں. دوسرا ہے کہ ہم لکھ کے لوگوں کے پاس ہم جائیں، ان کو بتائیں اور ان لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرائیں ان چیزوں میں، جو کہ کیونکہ کافی لوگ تبدیلی کے لیے. آخری اور بہت ہی بریفلی،
اتنی ساری 15 سال کی گورننس اور اتنی ہی تنقید، رائٹ؟ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ سوشل میڈیا میں. بالکل. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو اتنے ووٹ ملیں گے جو ماضی میں ملے تھے؟ میرے خیال میں شاید زیادہ ملے. ہاں لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ کیونکہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو اپنی کانسٹیٹیوسی ہے سندھ میں وہ میرے خیال میں انٹیکٹ ہے. یہ بھی ایک ہمیں تھوڑا وہ ہو رہا ہے کہ اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے. جیسے مڈل کلاس کی ایسے لوگ لے آئیں، مگر ان کے دماغ میں بھی یہ بات ڈالنی چاہیے کہ بھائی آپ گورننس کو سدھارتے کیوں نہیں ہیں؟ واٹ از دا پرابلم؟ ایکچولی بات کرنے کی ضرورت ہے. بات کرنے کی ضرورت ہے. جب دانشور ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، درداری صاحب کو کہیں گے تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر، مہربانی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.